आम पर आने से मोदी घबरा गए हैं। शकील अहमद का कहना है कि मोदी कांग्रेस की नुक्ताचीनी करते हैं तो ये बात समझ में आती है, लेकिन जब अब उन्होंने आम आदमी पार्टी पर भी हमले करने शुरू कर दिए हैं, क्या वो आम आदमी पार्टी के मैदान में आने से घबरा रहे हैं? भारतीय जनता पार्टी के 6 मुख्यमंत्री हैं, कांग्रेस के 12 मुख्यमंत्री हैं देश में। तो कांग्रेस के खिलाफ उनका बोलना मुझको कोई आश्चर्य नहीं करता है। राजनीति में होता है कि अपने से बड़े दल की आप शिकायत करते हैं, लोगों को एक तरह से उनके माइनस पॉइंट्स बताते हैं। लेकिन इधर कुछ दिनों से नरेंद्र मोदी जी टेलीविजन चैनल वालों को बहुत बुरा भला कह रहे हैं और कहते हैं कि उनकी जो दृष्टि है वो दिल्ली से बाहर की नहीं है। तो स्वाभाविक रूप से दिल्ली में जो नई सरकार बनी है और उसको मीडिया चैनल थोड़ा ज्यादा दिखला रहा है देश भर का, तो उससे लगता है कि घबरा गए हैं, डर गए हैं। यहां पर रुकेंगे एक और छोटे से ब्रेक के लिए। अपनाइए मिला स्किन क्रीम। इसको सिर्फ रात में इस्तेमाल करने से आपको मिले फेस प्रॉब्लम से आजादी। अब फेस प्रॉब्लम को कहिए बाय बाय। एली फार्मास्यूटिकल्स द्वारा दक्कन की हर छोटी बड़ी सरगर्मी पर हमारी नजर, लेकिन आप तक पहुंचाते हैं सिर्फ वो खबर जो करे आपको बेदार। सियासत के गलियारों से रोजमर्रा की जिंदगी दक्कन के गोशे गोशे से आप तक खबरें पहुंचाता दक्कन नामा, रोजाना शाम 6:30 बजे। फिलिपाइन में मूसलाधार बारिश के सबब सैलाब की सी सूरत हाल पैदा हो गई है। मिट्टी के तोदे खिसकने और बारिश से जुड़े हादसात में कम से कम 13 अफराद हलाक हो गए हैं। नशेबी इलाकों में पानी भर आया है। बड़ी तादाद में लोग पानी में फंसे हुए हैं। लोगों को महफूज मकामात तक पहुंचाने की कोशिशें की जा रही हैं। अरब ममालिक के बाद अब थाईलैंड में भी हुकूमत मुखालिफ एहतजाजी मुजाहरों का आगाज हो गया है। थाईलैंड में आज अवाम ने हुकूमत के खिलाफ एहतजाजी रैली निकाली। हुकूमत के खिलाफ नारेबाजी करते हुए एहतजाजी सड़कों पर निकल आए। एहतजाजियों की मांग है कि मुल्क के वजीर आजम इंगलक को बेदखल करते हुए अवामी काउंसिल को हुकूमत सौंपी जाए ताकि थाईलैंड से करप्शन का खात्मा हो सके। खबर सेल्वाडोर से है, जहां इवेंजेलिकल चर्च पर किए गए हमले में चर्च के 6 रुकन हलाक हो गए हैं। ग्वातमाला में सरहद के करीब आउशापन सूबे में यह वाकया पेश आया। महरूकिन की उम्रें 16 से 54 बरस के बीच हैं। सेल्वाडोर में मुख्तलिफ मुसल्लह ग्रुप सरगर्म हैं। 80th स्ट्रीट और मारा सल्वाट्रूचा ग्रुप सेल्वाडोर में एक अरसे से सरगर्म है। मगरबी सूबे अंबर में जारी खूंरेज झड़पों के दरमियान इराकी हुकूमत ने बगदाद में सिक्योरिटी बढ़ा दी। अंबर की चिंगारी बगदाद न पहुंच जाए, इसके लिए ये एहतियाती इकदाम किए गए हैं। चौकसी के लिए सर्विलांस बैलून्स का भी इस्तेमाल किया जा रहा है। ख्याल है कि जुमेरात के रोज बगदाद के फौजी तकर्री मरकज पर किए गए हमले में 23 अफराद मारे गए थे। उधर अंबर सूबे में फौज और मिलिटेंटों के बीच जारी घमसान में अब तक 60 से ज्यादा अफराद मारे जा चुके हैं।
کابل میں پولیس چوکی کے نزدیک کیے گئے خودکش حملے میں 2 پولیس اہلکار ہلاک جبکہ 21 زخمی ہو گئے ہیں۔ دھماکہ اتنا شدید تھا کہ آس پاس کی عمارتوں اور دکانوں کو بھی نقصان پہنچا۔ طالبان نے اس حملے کی ذمہ داری قبول کی ہے۔ افغانستان میں اپریل میں صدارتی انتخابات ہونے ہیں۔ اسی سال کے آخر تک امریکہ کی قیادت والی اتحادی فوج بھی افغانستان سے انخلا کرے گی۔ اس پس منظر میں کابل میں حملوں میں اضافہ ہوا ہے۔ اور اب بات آسٹریلین اوپن کی کریں گے، جہاں وینس ولیمز آسٹریلین اوپن سے باہر ہو گئی ہیں۔ انہیں روس کی ماکاروا نے 2-6، 6-4 اور 6-4 سے شکست دی، جبکہ خواتین کے زمرے میں آج کا دن کیربیر اور لینا کے لیے اچھا رہا۔ دونوں ہی کھلاڑیوں نے دوسرے دور میں رسائی حاصل کر لی ہے۔ کاربیر نے زرمیلا کو 6-3، 0-6 اور 6-2 سے، اور لینا نے اپنی حریف اینا کو سیدھے سیٹوں میں 6-2 اور 6-0 سے شکست دی۔ ادھر مردوں کے زمرے میں فرر نے گونزالیز کو سیدھے سیٹوں میں 6-3، 6-4 اور 6-4 سے ہرا دیا۔ اکہترویں گولڈن گلوب ایوارڈ میں امریکن ہسل کی دھوم رہی۔ ڈائریکٹر ڈیوڈ اورسل کی فلم نے ہیکٹرک بنائی۔ ایمی ایڈمز کو بہترین اداکارہ، جینیفر لارنس کو بہترین معاون اداکارہ اور بہترین میوزک اسکور کا ایوارڈ فلم امریکن ہسل کی جھولی میں گئے، جبکہ اسٹیو میک کوئن کی فلم 12 ایئرس اے سلیو کو بہترین ڈرامائی فلم کا ایوارڈ ملا۔ American Hustle. Cry when I'm not supposed to, and then when a director asks me to cry, I can't cry. It really sucks. Oh, you guys, thank you so much. Thank you so much, Hollywood Foreign Press. Thank you. تو خبرنامے میں فی الحال اتنا ہی۔ آداب۔ زندگی کے اس سفر میں سچائی ہماری ہم سفر ہو۔ ہم دکھاتے ہیں وہی خبر جو سماج کے لیے ہو آئینہ۔ غیر جانبداری ہمارا شعبہ۔ خبر وہی جس پر ہو آپ کو اعتبار۔ دیکھیے خبرنامہ ان اوقات پر۔ گر فردوس بر روئے زمیں است، ہمی استو ہمی استو ہمی است۔ جموں کشمیر کے ہر واقعے اور ہر پہلو پر ای ٹی وی کی نظر۔ دیکھیے ای ٹی وی اردو کشمیر روزانہ شام 7 بجے اور صبح 7:30 بجے صرف ای ٹی وی اردو پر۔ حضور کے امتی یا رسول اللہ سلام درود پڑھ رہے ہیں اور فرشتہ کہتا ہے فلاں ابن فلاں، فلاں کا بیٹا، فلاں کا پوتا، اس طرح
ان سیغوں کے ساتھ آقا آپ کی بارگاہ میں درود و سلام بھیج رہا ہے، تو ملائکہ حضور کی نوکری پر متعین ہے۔ اور ایک حدیث میں عبداللہ بن عمرو رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں، اسے امام ابو داود نے روایت کیا سنن میں، امام ابو داود نے سنن میں، اور امام ترمذی نے اور امام نسائی نے اور امام احمد بن حنبل نے، اور اس کو امام مسلم نے بھی روایت کیا صحیح میں عبداللہ بن عمرو سے۔ آقا علیہ السلام نے فرمایا کہ کثرت کے ساتھ کہ نماز کے بعد جب اذان ہو جائے تو پھر اذان کے کلمات دہراؤ اور میرے لیے وسیلہ طلب کرو اور صلات پڑھو، اللہ رب العزت اور اس کے ملائکہ تمہارے اوپر کثرت سے صلات پڑھیں گے۔ اور جو اگلی حدیث بتا رہا ہوں وہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام سے مروی، اور وہ عبداللہ بن عمرو سے آقا علیہ السلام نے فرمایا اگر کوئی ایک شخص ایک بار مجھ پہ سلام بھیجتا ہے صلی اللہ علیہ وملائکتہ 70 صلاۃ، اللہ اور اس کے فرشتے ایک درود و سلام کے بدلے میں 70 مرتبہ درود و سلام اس پر بھیجتے ہیں۔ ملائکہ کی نوکری آقا علیہ السلام پر، اور پھر اس سے بڑھ کر اور آپ کیا لیتے ہیں، اور یہ عمل جاری رہے گا۔ بڑی اہم بات، اس کو امام عبداللہ بن مبارک نے روایت کیا، امام عبداللہ بن مبارک نے، اور یہ حدیث جو اب کوٹ کر رہا ہوں یہ حضرت کعب الاحبار روایت کرتے ہیں کہ وہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ کی خدمت میں پیش ہوئے، اور حضرت عائشہ صدیقہ کی بارگاہ میں بیٹھ کر وہ حضرت کعب حضور کی شان کے تذکرے بیان کرنے لگے، ذکر مصطفیٰ کرنے لگے۔ اس حدیث کو امام دارمی نے روایت کیا اپنی سنن میں، امام قاضی اسماعیل نے فضل الصلاۃ میں، اس حدیث کو امام بہقی نے روایت کیا اپنی شعب میں، اس حدیث کو امام عبداللہ بن مبارک نے روایت کیا کتاب الزہد والرقائق میں، ان سب کتب میں اسانید جیدہ کے ساتھ۔ وہ کہنے لگے کہ ما من فجر یطلع الا 70,000 ملک یضربون قبر النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ہر روز صبح جب سورج طلوع ہوتا ہے 70,000 فرشتے اللہ پاک اتارتا ہے، اور حضور کی قبر انور کے ارد گرد 70,000 فرشتے جرمٹ بنا لیتے ہیں۔ یضربون القبر باجنحتہم، اور اپنے پر برکت حاصل کرنے کے لیے مزار مصطفیٰ کے ساتھ لگاتے ہیں، مس کرتے ہیں۔ ویحفون بہ، اور وہ ملائکہ مزار مصطفیٰ کے اوپر سے نور کا سایہ کر لیتے ہیں۔ ویصلون علیہ، اور سارا دن حضور پہ درود و سلام پڑھتے رہتے ہیں۔ فیضا امسوا عرجوا، وہ فرشتے جو صبح اترے تھے 70,000 وہ آسمانوں کو واپس پلٹ جاتے ہیں۔ وہابت 70,000 ملک، اور 70,000 مزید نئے فرشتے نیچے آ جاتے ہیں۔ یحفون بالقبر ویضربون باجنحتہم ویصلون علی النبی، تو حضور کی قبر انور کے ارد گرد گھیرا کرتے ہیں، طواف کرتے ہیں، اور پروں سے چھوتے ہیں، درود پاک پڑھتے ہیں۔ اور فرمایا آقا علیہ السلام نے 70,000 باللیل و70,000 بالنہار، 70,000 روزانہ رات کو اترتے ہیں، 70,000 روزانہ دن کو اٹھتے ہیں، اور یہ 70,000 کا نیا سے نیا وفد ہر صبح نیا، ہر شام نیا، ہر روز اترتا رہے گا یہاں تک کہ قیامت کا دن آ جائے گا۔ حتی اذا انشقت عنہ الارض خرج فی 70,000 من الملائکۃ یوقرونہ، حتیٰ کہ قیامت کے دن جب حضور کا مزار اقدس کھلے گا اور باہر تشریف لائیں گے تو قیامت کے دن لے جانے کے لیے بھی 70,000 فرشتے حضور کو اپنی جھرمٹ میں لے جائیں گے اور توقیر کر رہے ہوں گے، اور قیامت کے دن تعظیم مصطفیٰ کا ڈنکا بجایا جا رہا ہوگا، قیامت کے دن ادب مصطفیٰ کا ڈنکا بجایا جا رہا ہوگا۔ ہر کوئی قبر سے نکلے گا اپنے حساب و کتاب کے لیے تھر تھر کانپتا ہوا، مصطفیٰ نکلیں گے 70,000 فرشتوں کے جھرمٹ میں عظمت کا صحرا بلند کرتے ہوئے، اور حدیث کے لفظ ہیں کہ وہ جب باہر نکلیں گے 70,000 فرشتے من الملائکۃ یزفونہ، وہ دلہا کی طرح حضور کی بارات لے کر جائیں گے قیامت کے دن۔ میرے آقا قیامت کا دلہا ہوں گے، جیسے باراتی دلہا کو عزت و تکریم سے لے کے قیامت کے دن جاتے ہیں، مصطفیٰ کو یوقرونہ و یزفونہ اس طرح تعظیم و تکریم کے ساتھ لے جایا جائے گا۔ اندازہ کر لیں یہ عظمت میرے مصطفیٰ کی ملائکہ کے ہاں ہے، یہ ادب
کتنا بدنصیب ہے وہ مسلمان جو انسان ہو کر تاجدار کائنات کی ادب و تعظیم پر شک کرے، وہم کرے، وسوسہ میں مبتلا ہو جائے۔ ان ملاؤں کی بات سن کر جن کے پاس نہ علم ہے، نہ طمانینت قلب ہے، نہ نور قلب ہے، نہ انشراح صدر ہے، نہ کشف ہے، نہ القاء ہے، نہ الہام ہے، نہ حضور سے نسبت ہے، نہ تعلق ہے، مادیت پرست ہیں، وہ ادب اور تعظیم مصطفیٰ سے گریز کرتے اور شک و شبہ پیدا کرتے ہیں۔ ارے ادب سیکھو مصطفیٰ کی حدیثوں سے، صحابہ سے، ملائکہ سے، جس کا تذکرہ جا بجا رب نے کیا۔ ادب مصطفیٰ سیکھو اللہ کی سنت سے کہ قیامت کے دن کس طرح ادب کے ساتھ مصطفیٰ کو بلایا جائے گا۔ یہ ملائکہ کی نوکری تھی حضور کی سلطنت میں۔ اور ایک ایمان افروز بات کہہ دوں، ارے یہ تو اس وقت کی بات ہے جب آقا علیہ السلام کی بعثت ہو گئی۔ میں آپ کو بتاتا ہوں، آقا علیہ السلام ابھی معصوم شہزادے تھے، 3-4 سال کے، 2 سال کے۔ یہ عمر مبارک تھی حضور کی۔ جب پنگوڑے میں لٹایا جاتا ہے بچوں کو، 6 ماہ کا، 1 سال کی عمر تھی میرے آقا کی، پنگوڑے کی عمر کی۔ امام جلال الدین سیوطی نے روایت کیا الخصائص الکبریٰ میں، اور امام دارمی نے روایت کیا، امام دارمی نے السنن، آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا جو ارشاد بتانا چاہ رہا ہوں، اور امام طلانی نے المواہب میں، اور امام سیوطی نے الخصائص میں فرمایا ان مہدہ کان یتحرک بتحریک الملائکہ۔ آقا علیہ السلام جب پنگوڑے میں لیٹنے کی عمر تھی تو فرشتے آ کر حضور کا پنگوڑا جھلایا کرتے تھے۔ 2-1.5 سال کی عمر میں میرے مصطفیٰ کا پنگوڑا فرشتے ہلایا کرتے، جھولا جھلایا کرتے تھے۔ اس وقت حضور کی غلامی میں فرشتے رہتے تھے، حضور کا پنگوڑا جھلانے والے ملائکہ۔ یہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی شان اقدس۔ اب اس کے بعد یہ تو ہو گئے جن، انس اور ملائکہ۔ ایک بات سمجھ میں آتی ہے کہ جن ادب کریں مصطفیٰ کی عظمت و سلطنت کا تو سمجھ میں آتی اللہ نے ان کو عقل دی۔ انسان ادب کریں، حضور کی عظمت اور تعظیم و تکریم کریں، اللہ نے ان کو شعور دیا۔ ملائکہ تعظیم و تکریم کریں، حضور کی سلطنت اور شہنشاہیت کو مانیں، اللہ نے ان کو عقل و شعور دیا۔ اب آئیے ذرا ان مخلوقات کی بات کرتے ہیں، چونکہ میں نے شہنشاہ کائنات کہا اپنے آقا کو، جن کے پاس عقل و شعور بھی نہیں ہے، جو مکلف بھی نہیں ہے، جن پر نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ کچھ واجب نہیں، نہ عقل ہے، نہ شعور ہے، نہ فہم ہے۔ اب ان طبقات کی طرف بھی آ جائیے۔ میری مراد حیوانات ہیں، میری مراد نباتات ہیں، میری مراد جمادات، پتھر، درخت ہیں، میری مراد اجرام فلکی ہیں۔ آئیے جانوروں سے پوچھئے کہ تم آقا علیہ السلام کا ادب و احترام کیسے کرتے۔ حدیث سن لیجئے، امام حنبل روایت کرتے ہیں، امام احمد بن حنبل، حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ راوی ہیں۔ امام دارمی نے بھی، امام طبرانی نے بھی روایت کیا، اور اس کے اسناد حسن ہیں، اور حافظ ابن کثیر نے شمائل کیا، اور امام ابو نعیم نے دلائل میں روایت کیا، امام بہقی نے دلائل میں روایت کیا، اور امام ابن ابی شیبہ نے روایت کیا، اور امام طبرانی نے روایت کیا۔ الغرض کوئی طویل لسٹ ہے، کل ائمہ حدیث اپنی اپنی اسانید کے ساتھ درجنوں کی تعداد میں یہ واقعات نقل کرتے ہیں۔ میں 1-2 نمونے کے لیے کوٹ کر رہا ہوں احادیث صحیحہ سے۔ انس بن مالک کی روایت مسند احمد بن حنبل اور دارمی سے کہ انصاریوں کا ایک گھر تھا مدینہ پاک میں، ان کا اونٹ پاگل ہو گیا۔ یہ بات بڑی اہم ہے، ان کا اونٹ پاگل ہو گیا اور ہر ایک کو کاٹنے کے لیے دوڑتا تھا۔ اب وہ انصاری آقا علیہ السلام کی بارگاہ میں آ گئے۔ اب یہ حضور کی سلطنت کی باتیں ہیں۔ میں پوچھتا ہوں سید اسامہ العبد صاحب رئیس ہیں جامعۃ الازہر، مصر میں قاہرہ میں کسی کا اونٹ پاگل ہو جائے تو آپ کے پاس آتے ہیں ٹھیک کروانے کے لیے؟ آئیں گے کہ آپ جامعۃ الازہر کے رئیس ہیں، ہمارے اونٹ کو ٹھیک کر دیں؟ آپ کہیں گے بھی میں علم کا استاد ہوں، اونٹوں کا معاملہ میں کیا جانوں۔ اب عقیدہ دیکھیے، انصاری آقا علیہ السلام کی بارگاہ میں آ گئے، اس کے یا رسول ہمارا اونٹ پاگل ہو گیا ہے، کاٹتا ہے، دوڑتا ہے، ہر شخص پر حملہ کرتا ہے، آپ تشریف لائیے اور اس کو ٹھیک کر دیجئے۔ یہ عقیدے تھے صحابہ کے،
ان کو پتا تھا کہ اونٹ اور جانور بھی مصطفیٰ کے غلام ہیں. آقا علیہ السلام چل پڑے. جب ان کے گھر گئے تو اندر داخل ہونے لگے. اونٹ جہاں جس حویلی میں تھا، فمشى النبي نحوه فقالت الانصار یا نبی اللہ انه قد صار مثل الكلب الكلب وإنا نخاف عليك صولته. یا رسول اللہ آپ اکیلے اندر داخل ہو گئے، یہ تو پاگل ہے اونٹ، حملہ کر دے گا، آپ کو تکلیف پہنچائے گا. یا رسول اللہ اس طرح سامنے نہ جائیں، اب قربان جائیں. میرے آقا کی جواب سنیے. فرمایا قال ليس علي منه باس فلما نزل الجمل الى رسول الله اقبل نحوه حتى خر ساجدا بين يديه. آقا نے فرمایا اونٹ مجھے کچھ نہیں کہتا. جب آقا سامنے گئے اور اونٹ کی نظر پڑی، وہ دوڑا اور گھٹنوں کے بل بیٹھ کر میرے مصطفیٰ کے قدموں کے سامنے سجدہ ریز ہو گیا. سجدہ ریز ہو گیا. اونٹ سجدہ ریز ہو گیا. اب میں سلطنت کی بات کر رہا تھا کہ حکمرانی ہے، سلطانی ہے میرے آقا کی. میرے آقا نے اس پر دم نہیں کیا. ہمارے ساتھ ایسا معاملہ ہو جائے نا تو ہم تو دم ہی کر سکتے ہیں، اور کیا کریں گے؟ دعا کریں گے، دم کریں گے. ڈاکٹر ہوگا تو علاج کرے گا، کو ٹیکا شیکا لگائے گا، اس کا ٹریٹمنٹ کرے گا. ہمارے پاس تو یہی طریقے ہیں، دنیاوی بھی روحانی بھی. قربان جائیں، بادشاہوں کے طریقے یہ نہیں ہوتے. جو مالک ہوتے ہیں، شہنشاہ، سلطان. آقا نے دم نہیں کیا. حدیث پڑھ لیجئے، میرے سامنے حدیث ہے. فآخذ رسول اللہ بناصیتہ اذل ما كانت قط حتى ادخله في العمل. میرے آقا نے اس کے ماتھے کے بال پکڑے، اس کے سر سے جھٹکا دیا اور فرمایا جا کم کر، کم کیتا کر. اونٹ کو کہا بس کام کر، حکم دیا. اونٹ سر کو نیچے کرتے ہوئے اسی وقت اپنی ڈیوٹی پہ لگ گیا. میرے آقا نے فرمایا جا کم کر، ڈیوٹی پہ لگ گیا. صحابہ کرام دنگ رہ گئے منظر دیکھ کر. اب وہ بول اٹھے یا رسول اللہ ہذہ بہیمۃ لا تعقل تسجد لک. ارے قربان جائیں، اس وقت کے پاگل اونٹ بھی مصطفیٰ کی شان کو پہچانتے تھے، اور آج ہم مذہبی لوگ کئی علم دین کا نام لینے والے، قرآن و حدیث کی بات کرنے والے انسان ہو کر مصطفیٰ کی شان کو نہیں پہچانتے. ارے ہم پاگل اونٹوں سے بھی گئے گزرے ہو گئے، اتنا حیا بھی نہ رہا جو پاگل اونٹوں اور جانوروں کا حیا تھا. تو صحابہ کرام بول اٹھے یا رسول اللہ یہ بے عقل اونٹ، جانور آپ کو سجدہ کرتے ہیں، جانور سجدہ کرتے ہیں. وَنَحْنُ نَعْقِلُ فَنَحْنُ أَحَقُّ أَن نَّسْجُدَ لَكَ. آقا اونٹ سجدہ کرتا ہے، اجازت دے ابو بکر عمر عثمان و علی، ہم صحابہ بھی سجدہ کیا کریں میرے آقا آپ کو. اس پر آقا نے جواب دیا لا یصلح لأحد ان یسجد لأحد. نہیں، میری امت میں سجدہ اللہ کے سوا ہر ایک کے لیے حرام ہے. کوئی شخص کسی دوسرے کو سجدہ نہیں کر سکتا، منع فرما دی. سجدہ کوئی کسی کو نہیں کر سکتا. اب یہی بات ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ نے روایت کی کہ صحابہ نے پوچھا یا رسول اللہ، ایک اور روایت تسجد لک البہائم والشجر فنحن احق ان نسجد لک. عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں، روایت ہے امام احمد بن حنبل کی کہ یا رسول اللہ شجر و حجر اور حیوانات آپ کو سجدہ کرتے ہیں، ہمیں کیوں روک رکھا؟ اجازت دے ہم بھی سجدہ کیا کریں. میرے آقا نے فرمایا نہیں، کسی ایک شخص کو دوسرے کو سجدہ کرنے کی اجازت نہیں. میں تعظیم میں بھی سجدہ کرنا میری امت و شریعت میں حرام کر دیا گیا ہے. اور میرے آقا کو ایک اور واقعہ، اس پر سجدہ کیا دو اونٹوں نے، اور جب سجدہ کیا تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام سے صحابہ نے پوچھا یا رسول اللہ یہ پہچانتے ہیں آپ کو کہ انہوں نے بھی سجدہ کیا؟ اب میرے آقا نے جواب دیا ثم التفت الى الناس فقال انه ليس شيء بين السماء والارض الا يعلم اني رسول اللہ. فرمایا زمین و آسمان کی کل کائنات میں ہر شے مجھے پہچانتی ہے کہ میں اللہ کا محبوب رسول ہوں. اگر کوئی نہیں پہچانتا تو وہ بدبخت جن اور بدبخت انسان، بد عقیدہ جن اور بد عقیدہ انسان نہیں پہچانتا. باقی ساری کائنات کا ہر فرد جانتا پہچانتا ہے کہ میں کون ہوں.
اور پھر میں نے جو عرض کیا کہ آقا علیہ السلام کی شان سلطان اور بادشاہ کی ہے، سجدہ کرنا ایک بات، اگر اونٹوں جانوروں پر کوئی ظلم کرتا مالک تو مصطفیٰ کی بارگاہ میں آ کے گڑ گڑاتے رو پڑتے، جانور بھی اپنی بارگاہ حضور کی بارگاہ میں اپنی درخواست لے کر آتے، جانتے تھے کہ سب کے شہنشاہ میرے آقا ہیں۔ حدیث پاک میں عبداللہ بن جعفر رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں، سنن ابی داؤد اور مسند امام احمد بن حنبل میں روایت ہے، حدیث صحیح، قال فدخل حائطا لرجل من الانصار فاذا جمل فلما رأى النبي صلی اللہ علیہ وسلم حن وزرفت عیناہ۔ آقا علیہ السلام ایک حویلی میں گئے، وہاں کسی کا اونٹ تھا، اس اونٹ نے جب آقا علیہ السلام کو دیکھا وہ دوڑ کے آقا کی بارگاہ میں آیا، رونے لگ گیا دھاڑے مار کر، اور اس کی آنکھوں سے آنسو برسنے لگ گئے۔ ہائے 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 ہائے، اونٹ رونے لگ گیا، آنسو برسنے لگ گئے۔ فأتاه النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فماسح ظفرہ فسکت، حضور نے اس کے ماتھے سر پہ پیار اور شفقت کا ہاتھ پھیرا، جیسے بچوں پر ہاتھ پھیرتے ہیں پیار کا، اور وہ سسکیاں لے کے اونٹ چپ کر گیا۔ آقا نے فرمایا وہ اس دا مالک کتھے؟ مالک آ گیا، یا رسول اللہ ایک جوان میں اس کا مالک ہوں۔ میرے آقا نے فرمایا تمہیں شرم نہیں آتی؟ تم اس سے زیادتی کرتے ہو، اس نے مجھے شکایت کی ہے تمہاری کہ تم اس سے کام زیادہ لیتے ہو اور کھانا تھوڑا دیتے ہو۔ تو میرے آقا زبانیں بھی جانتے ہیں اونٹوں کی، اس نے شکایت کی ہے بھوکا رکھتے ہو اور کام زیادہ لیتے ہو، اس کے ساتھ نرمی کیا کرو۔ یہ آقا علیہ السلام، اور امام ابو نعیم کے الفاظ ہیں فلما رآہ البعیر جرجر وبدا جرانہ، وہ داڑے مار کے رو پڑا اور اپنی پیشانی میرے آقا کی بارگاہ میں رکھ دی اور رو پڑا، آنسو نکل آئے۔ یہ تاجدار کائنات صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی شان ہے اونٹوں کی۔ اب ذرا ایک بکری کا قصہ بھی سن لیں، پتہ چل جائے کہ کل طبقات مخلوق کے حیوانات میں سے سب حضور کی غلامی اور شہنشاہی میرے آیا میں ہے۔ حدیث پاک ہے، حضرت انس بن مالک حدیث کے راوی ہیں، امام ابو نعیم روایت کرتے ہیں، امام ابو نعیم رضی اللہ تعالی عنہ اپنی کتاب میں انس بن مالک سے فرماتے ہیں کہ آقا علیہ السلام تشریف لے گئے ایک حویلی میں، فداخل النبی صلی اللہ علیہ وسلم حائطا للانصار ومعه ابو بکر وعمر ورجال من الانصار قال وفي الحائط غنم فسجدت له۔ سیدنا ابو بکر سیدنا عمر بھی ساتھ تھے، حویلی میں گئے، بکری نے آقا علیہ السلام کو دیکھا، دوڑ کے آئی اور میرے آقا کے قدموں میں سجدہ ریز ہو گئی، بکری نے سجدہ کیا۔ جب بکری کو سجدہ کرتے دیکھا فقال ابو بکر رضی اللہ تعالی، سیدنا ابو بکر صدیق نے عرض کیا یا رسول اللہ انا نحن احق بالسجود لک من هذه الغنم، آقا اس بکری سے بڑھ کر ہمارا حق ہے کہ حضور کو سجدہ کیا کریں۔ فقال انه لا ينبغي ان يسجد احد لاحد، میرے آقا نے فرمایا نہیں، کسی شخص کو اجازت نہیں کہ کسی دوسرے انسان کو سجدہ کرے، منع کر دیا۔ تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا یہ رنگ کہ تمام جانور، حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے تمام جانور میرے آقا کے غلام ہیں۔ فلک کے نظاروں، زمین کی بہاروں، سبھی نے مناؤ حضور آ گئے۔ بھاگ دوڑ بھری زندگی، سٹریس، جنک فوڈ، پولوشن، نتیجہ ہر وقت تھکان، کمزوری اور اپنوں سے بڑھتی دوری۔ کھویا ہوا جوش اور طاقت واپس پائیں ہمدرد ہمدوجین سے۔ شلاجیت، کیسر، امبر، اشوگندھا اور موسلی جیسی 22 مفید جڑی بوٹیوں سے بنا فارمولا بنائے آپ کو اندر سے مضبوط۔ تو ہمدوجین کے ساتھ رہیں ہمیشہ تیار ایک بہتر زندگی کے لیے روزانہ۔ ہمدرد ہمدوجین ہربل ریوائٹلائزر مردوں کے لیے۔ دیکھیے ای ٹی وی اردو سبھی ڈی ٹی ایچ پلیٹ فارم پر، ڈش ٹی وی پر چینل نمبر 787، ایئرٹیل پر چینل نمبر 610، ٹاٹا اسکائی پر چینل نمبر 176، بگ ٹی وی پر چینل نمبر 972، ویڈیو کان پر چینل نمبر 750۔ دیکھیے آپ کا اپنا چینل اور بھی بہتر کوالٹی میں۔ یا رسول یا رسول صلی اللہ
सारी कायनात मसरूर है, जश्न मिलादे रसूल है।